आइए SAK बुक्स पर एक फौरी नज़र डालते हैं। तो क्या आप किताबों के रिवायती जायज़ों से कुछ ज़्यादा चाहते हैं? देखें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अदब को मस्नुई ज़हानत यानी AI के साथ मिलाकर कहानियों को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है। अच्छा, तो पहली बात, ये हर किस्म के पढ़ने वालों के लिए है। आप चाहे क्लासिक पढ़ते हों या आजकल के बेस्ट सेलर्स, यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। दूसरी बात, और जो इसे सबसे मुनफरिद बनाती है, वो है AI का इस्तेमाल। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे काम करता है। तो यूं समझें कि AI किसी किताब में ये भी देख सकता है कि जब कोई किरदार झूठ बोल रहा हो तो कहानी में मौसम का जिक्र कैसे बदल जाता है। ये वो गहराई है जो आम तौर पर हमसे छूट जाती है। और आखिर में, ये सिर्फ तज्जिया ही नहीं करता, ये प्लेटफॉर्म पढ़ने वालों की एक कम्युनिटी भी बनाता है। आप सब्सक्राइब करके इन दिलचस्प बहसों का हिस्सा बन सकते हैं। तो मुख्तसर ये कि SAK बुक्स टेक्नोलॉजी और अदब को मिलाकर कहानियों को समझने का एक बिल्कुल नया और दिलचस्प रास्ता खोलता है। आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जो खुद एक तारीख है, फातिमा जनाह की माय ब्रदर। जी। और ये सिर्फ एक बहन की याददाश्तें नहीं हैं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक जद्दोजहद की कहानी है कि तारीख उनके भाई को याद कैसे रखे। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरती से इसका खुलासा किया है। हम आज खास तौर पर इसके प्रेफिस पर बात कर रहे हैं, और ये प्रेफिस सिर्फ चंद सफ़ात नहीं, ये एक मिशन स्टेटमेंट है। मिशन स्टेटमेंट किस लिहाज से? इस लिहाज से कि ये हमें उस फातिमा जनाह से मिलवाता है जो सिर्फ मादर मिल्लत नहीं, बल्कि एक बहन है जो अपने भाई की शख्सियत के उन पहलुओं को बचाना चाहती थी जो मतलब सरकारी फाइलों और सियासी तज्जियों में कहीं खो गए थे। अच्छा, तो ये एक जाती और मोहब्बत भरी बगावत थी सरकारी तारीख के खिलाफ? जी हाँ, आप कह सकती हैं। ये एक बहन की कोशिश है कि वो अपने भाई की कहानी को इंसानी सतह पर वापस लाएं। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। प्रेफिस की शुरुआत ही फातिमा जनाह और कायद-ए-आज़म के गैर मामूली ताल्लुक से होती है। जी, बताया गया है कि 7 बहन भाइयों में फातिमा जनाह की शख्सियत अपने भाई से सबसे ज्यादा मिलती-जुलती थी। और वो ही उनके सबसे करीब भी थीं। 1901 में जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, तो कायद-ए-आज़म ने कानूनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी संभाली। और ये सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ से हमें कायद की शख्सियत की एक ऐसी झलक मिलती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, वो क्या? इस दौर में खास तौर पर उनके खानदानी पस मंज़र में लड़कियों की आला तालीम पर इतना जोर नहीं था, बल्कि अक्सर मुखालिफत होती थी। लेकिन कायद ने इन तमाम रवायात के खिलाफ जाकर फातिमा जनाह की तालीम में ज़ाती दिलचस्पी ली। यानी ये सिर्फ भाई का बहन को पढ़ाना नहीं था, ये एक तरह से उस वक्त के समाजी उसूलों को चैलेंज करने जैसा था। बिल्कुल यही नुक्ता है। 1902 में उन्हें बांद्रा कॉन्वेंट भेजना और फिर 1919 में कैलकाटा के डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में दाखिला दिलवाना, ये उस दौर के लिए इनकलाबी इकदाम थे। इससे कायद की अपनी सोच के बारे में क्या पता चलता है? ये हमें बताता है कि वो सिर्फ सियासी तौर पर ही नहीं, बल्कि समाजी तौर पर भी एक प्रोग्रेसिव रहनुमा थे। वो ख़वातीन को सिर्फ घर में नहीं, बल्कि कौमी ज़िंदगी में एक फ़ाल और पेशा वराना किरदार अदा करते देखना चाहते थे, और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। वाह! और ये हिमायत सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं रही। जब उन्होंने 1923 में अपनी डिग्री मुकम्मल की, तो कायद ने बम्बई में उनका अपना डेंटल क्लिनिक खुलवाने में भी मदद की। जी, तो वो सिर्फ एक बड़े भाई नहीं, बल्कि एक मेंटर और सपोर्टर भी थे। एक ऐसा शख्स जो अपनी बहन को माशी तौर पर खुद मुख्तार देखना चाहता था। यही वजह है कि उनका रिश्ता इतना गहरा था। और फिर 1929 में जब कायद की बीवी रतन बाई का इंतकाल हुआ, तो फातिमा जनाह ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया। जी, अपना कामयाब चलता हुआ क्लिनिक बंद किया और हमेशा के लिए अपने भाई के घर मुंतकिल हो गईं। यहाँ से उनकी जिंदगी भर की रिफाकत का वो दौर शुरू हुआ जो कायद की वफात तक यानी 11 सितंबर 1948 तक 19 सालों पर मुहित है। और ये 19 साल कायद की जिंदगी के सबसे तूफानी साल थे। बिल्कुल, सबसे अहम और मुश्किल तरीन साल। और इन तूफानी सालों में वो सिर्फ उनके घर की देखभाल नहीं कर रही थीं। किताब का प्रेफेस बताता है कि वो उनके सियासी सफर में बराबर की शरीक थीं। जी, उनके साथ दौरों पर जाती, सियासी मुलाकातों के दौरान मौजूद होती और कायद अहम मामलात पर उनसे मशवरा करते थे।
کہا جاتا ہے کہ ناشتے اور رات کے کھانے کی میز ایک طرح سے ان کی ذاتی مشاورتی میٹنگ ہوتی تھی۔ قائد کے اپنے الفاظ میں جو پریفیس میں کوٹ کیے گئے ہیں وہ فاطمہ جناح کو a constant source of help and encouragement کہتے تھے۔ یعنی مدد اور حوصلے کا ایک نہ ختم ہونے والا ذریعہ۔ یہ تعلق سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ کسی مورخ کی تحقیق نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی یادداشتیں ہیں جس نے تاریخ کو بنتے ہوئے سب سے قریب سے دیکھا۔ یہاں سے کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک بہن کو اپنے بھائی پر کتاب لکھنے کا خیال کیوں اور کیسے آیا؟ اس کی وجہ بھی ایک اور کتاب تھی۔ 1954 میں ہیکٹر بولیتھو نے قائد کی سوانح عمری جنہ لکھی۔ اچھا، یہ وہی کتاب ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے منظور شدہ آفیشل بایوگرافی تھی؟ جی بالکل۔ لیکن فاطمہ جناح کو شدت سے یہ محسوس ہوا کہ یہ کتاب قائد کی شخصیت، ان کی قربانیوں اور ان کی جد و جہد کے انسانی پہلو کے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ انہیں لگا کہ یہ ایک خشک سرکاری تاریخ ہے جو اصل جناح کو پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بالکل۔ تو ایک بہن نے سرکاری تاریخ کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تو خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایک منٹ، وہ یہ کتاب خود کیوں نہیں لکھ رہی تھی؟ وہ تو سب سے قریب تھیں، انہیں کسی اور مصنف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ ایک پیشہ ور مورخ یا مصنف ہی اس کام کو تاریخی اعتبار سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ یا شاید وہ خود کو کہانی کا ایک کردار سمجھتی تھی، مصنف نہیں۔ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کسی پاکستانی مصنف کی تلاش شروع کی جو 1937 سے 1947 کے دوران مسلم سیاست کی نبض کو سمجھتا ہو۔ اور ان کی پہلی پسند پروفیسر عشرت حسین زبیری تھے، پھر جسٹس ایم آر کھیانی۔ جی، لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا۔ اور پھر ان کی تلاش جی الانا پر ختم ہوئی۔ انہوں نے الانا کے ساتھ مل کر کام شروع کیا اور تقریباً 18 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک اور ڈرامائی موڑ آیا۔ جی ہاں، 1964 کے آخر میں جب فاطمہ جناح میں صدر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا تاریخی فیصلہ کیا تو اسی دوران الانا سے ان کے راستے جدا ہو گئے۔ اور اس کی وجہ؟ تاریخ اس پر خاموش ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ کیا یہ کوئی سیاسی دباؤ تھا؟ کیا کتاب کے مواد پر کوئی اختلاف ہوا؟ یہ ایک ایسی تاریخی گتھی ہے جو آج تک نہیں سلجھی، اور اس کی وجہ سے یہ کتاب بھی اس وقت نامکمل رہ گئی۔ یہ بات تو حیران کن ہے کہ اس کے بعد بھی دونوں نے ہمت نہیں ہاری۔ فاطمہ جناح اپنی وفات یعنی 1967 تک ایک اچھے مصنف کی تلاش میں رہیں، جبکہ جی الانا نے بعد میں خود قائد پر ایک شاندار کتاب لکھی، قائد اعظم جناح دی اسٹوری آف اے نیشن۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کام کرنے سے انہیں وہ مواد اور تحریک ملی جس کی انہیں ضرورت تھی؟ یہ کہنا بالکل درست ہوگا۔ فاطمہ جناح کے ساتھ گزارا ہوا وقت الانا کے لیے ایک ٹریننگ کی طرح ثابت ہوا۔ اب آتے ہیں اس مسودے یعنی مینوسکرپٹ پر جس پر مائی برادر مبنی ہے۔ جی، یہ مسودہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد ملا، اور اس کے ٹائٹل پیج پر صاف لکھا ہے کہ اسے فاطمہ جناح نے جی الانا کی مدد سے تحریر کیا۔ اچھا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ کہانی، یادیں اور معلومات فاطمہ جناح کی تھیں اور الانا نے انہیں تحریری شکل دینے میں مدد کی۔ بالکل۔ تو اب پریفیس ہمیں بتاتا ہے کہ اس نامکمل مسودے میں کیا ہے۔ اس میں کل 3 ابواب ہیں۔ آئیے ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلا ہے چیپٹر 1۔ یہ باب بہت ہی جذباتی اور اہم ہے۔ یہ قائد کی زندگی کے بالکل آخری سال پر فوکس کرتا ہے، خاص طور پر زیارت میں گزارے گئے ان کے آخری دنوں پر۔ اچھا، یعنی ان کی بگڑتی ہوئی صحت اور اس کے باوجود پاکستان کے لیے ان کی لگن۔ جی، یہ باب ہمیں وہ جناح دکھاتا ہے جو عوام کی نظروں سے اوجھل تھے، ایک تھکا ہوا، بیمار لیکن پرعزم انسان۔ اور پریفیس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ باب ڈاکٹر الہی بخش کی کتاب ود قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز میں بیان کیے گئے واقعات کی تصدیق کرتا ہے۔ یقیناً اس سے اس یادداشت کو ایک تاریخی وزن ملتا ہے نا۔ یہ اسے صرف ایک بہن کی جذباتی یادداشت سے بڑھ کر ایک معتبر تاریخی شہادت بنا دیتا ہے۔ ایک طرح سے تاریخ کی تصدیق ایک ایسے شخص کی زبانی جو ہر لمحہ وہاں موجود تھا۔ بالکل۔ تو چیپٹر 1 میں انہوں نے قائد کی زندگی کے آخری سب سے مشکل دنوں کی ایک تصویر کشی کی، لیکن اس کے فوراً بعد وہ ہمیں ماضی کے بالکل شروع میں لے جاتی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ ٹیکنیک ہے۔ جی، اختتام دکھا کر آغاز کی اہمیت سمجھانا۔
چیپٹر 2 ان کے خاندانی پس منظر، والدین اور کراچی میں ان کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات پر مبنی ہے۔ اور اس باب کی خاص بات؟ اس میں بہت سی ایسی معلومات ہیں جو پہلے کبھی شائع نہیں ہوئیں۔ یہ قائد کی شخصیت کی بنیادوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے چیپٹر 3۔ یہ باب ان کی لنڈن روانگی، قانون کی تعلیم اور پھر واپس بمبئی آ کر ایک نوجوان وکیل کے طور پر اپنے کیریئر کے آغاز کی جدوجہد کو بتاتا ہے۔ یہ ہمیں وہ جنا دکھاتا ہے جو قائد اعظم نہیں بنے تھے۔ جی، بلکہ کامیابی کے لیے سخت محنت کر رہے تھے۔ ان تینوں ابواب کی اہمیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے مستقبل کے مورخین کے لیے ایک بنیاد فراہم کی۔ یعنی اسٹینلی وولپٹ جیسے مشہور مورخ نے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں اس مواد کو ایک بنیادی ماخذ کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل، یعنی ایک بہن کی یادداشتیں ان کے بھائی پر لکھی جانے والی سب سے مستند کتابوں میں سے ایک کا حصہ بن گئیں۔ پریفیس میں ایک اور بہت اہم بات کی وضاحت کی گئی ہے، چونکہ یہ یادداشتیں بغیر کسی ڈائری یا تحریری ریکارڈ کے صرف حافظے کی بنیاد پر لکھی گئی تھیں۔ تو ممکن ہے کہ کچھ تاریخوں یا واقعات کی ترتیب میں بھول چوک ہو؟ جی، اس کا حل ایڈیٹرز نے کیسے نکالا؟ ایڈیٹرز نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ جہاں بھی انہیں کسی تاریخ یا واقعہ میں تضاد نظر آیا، انہوں نے فٹ نوٹس میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس سے کتاب کی ساکھ اور اعتبار مزید بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً، یہ قاری کو بتاتا ہے کہ یہ ایک ایماندارانہ کوشش ہے جس میں انسانی حافظے کی حدود کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور آخر میں پریفیس ایک ایسی چیز کا ذکر کرتا ہے جو اس کتاب کو ایک تاریخی خزانے میں بدل دیتی ہے۔ وہ ہیں اس کے ساتھ منسلک 15 دستاویزات۔ یہ دستاویزات اس کتاب کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں، یہ قائد کی زندگی کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ ان میں کیا کچھ شامل ہے؟ ان میں سندھ مدرسۃ الاسلام کے رجسٹر سے لی گئی نقول، برٹش میوزیم کا لائبریری کارڈ، لنکنز ان میں داخلے کی درخواست اور اس کی منظوری، اور بمبئی ہائی کورٹ میں بطور وکیل رجسٹریشن کے کاغذات شامل ہیں۔ اور ان میں سے زیادہ تر دستاویزات پہلی بار شائع ہوئی تھیں۔ یہ تو ریسرچرز اور تاریخ کے طلباء کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہے جیسے آپ کو قائد اعظم کی ذاتی فائل دیکھنے کا موقع مل جائے۔ یہ دستاویزات ان کی زندگی کے سنگ میل ہیں۔ یہ ان کی جدوجہد اور کامیابیوں کا وہ ریکارڈ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جی، اور یہ اس کتاب کو صرف یادداشت نہیں بلکہ ایک تحقیقی دستاویز بنا دیتی ہیں۔ تو یہ پریفیس صرف ایک تعارف نہیں بلکہ ایک پوری کتاب کا خلاصہ، اس کے پیچھے کی کہانی اور اس کی اہمیت کا مینیفیسٹو ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ صرف بڑے واقعات کا نام نہیں بلکہ ان ذاتی کہانیوں، محبتوں اور قربانیوں کا مجموعہ بھی ہے جو ان واقعات کو جنم دیتی ہیں۔ بہت خوب۔ اس پورے دیباچے کو پڑھ کر ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب کوئی اتنی قریبی شخصیت جیسے ایک بہن کسی قومی ہیرو کی کہانی لکھتی ہے تو اس کی ذاتی یادداشتیں تاریخ کا کتنا حصہ بنتی ہیں اور تاریخ کو کس حد تک نئی شکل دیتی ہیں؟ ہم کتاب کے پہلے باب سے شروع کریں گے جس کا عنوان ہے ایک قوم یتیم ہو گئی۔ یہ عنوان ہی اپنے اندر ایک پوری کہانی سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل، اور فاطمہ جناح اس باب کا آغاز بہت ہی ذاتی، بہت جذباتی انداز سے کرتی ہیں۔ وہ کراچی میں اپنے بھائی کے مزار کو بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور ان کا ذہن ماضی میں چلا جاتا ہے نا؟ جی، سیدھا 11 ستمبر 1948 کے اس دن کی طرف۔ وہ لکھتی ہیں کہ یہ صرف ایک بھائی کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک قوم اپنے بانی سے، اپنے سب سے بڑے سہارے سے محروم ہو گئی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس کتاب کا مقصد قائد اعظم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو سامنے لانا ہے جو صرف ایک بہن ہی دیکھ سکتی تھی۔ جی، جو سب سے قریبی ساتھی ہی جان سکتا ہے۔ اور یہیں سے ہمیں ان کی شخصیت کا وہ پہلو نظر آتا ہے جو عوامی نظروں سے اکثر اوجھل رہا۔ کون سا پہلو؟ فاطمہ جناح ذکر کرتی ہیں کہ قدرت نے ان کے بھائی کو ارادہ تو فولاد کا دیا تھا، لیکن جسم بہت نازک، بہت کمزور ملا تھا۔ ایک ایسا جسم جو ان کے تیز رفتار ذہن اور نہ تھکنے والے جذبے کا ساتھ ہی نہیں دے پاتا تھا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ فاطمہ جناح کے مطابق انہوں نے آخری 10 سالوں میں اپنی صحت کو مکمل طور پر قربان کر دیا تھا۔ جی، ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، کام، کام اور بس کام۔ اور جب بھی فاطمہ جناح انہیں آرام کا کہتی تو انہیں ایک ہی جواب ملتا تھا۔ اور کیا جواب تھا وہ کہتے تھے، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کوئی جنرل چھٹی پر چلا جائے جب اس کی فوج میدان جنگ میں بقا کی لڑائی لڑ رہی ہو؟ بالکل، ایک فوجی جنرل والی سوچ تھی۔ یہ صرف سوچ نہیں تھی، یہ ان کا یقین بن چکا تھا۔ یہ کوئی ضد نہیں تھی،
ان کے لیے پاکستان کا قیام ایک مقدس جنگ تھی اور وہ خود اس جنگ کے پہلے سپاہی تھے۔ تو جب فاطمہ جناح کہتی کہ آپ کی زندگی قیمتی ہے تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہو تو ایک فرد کی صحت کی کیا حیثیت؟ مطلب اس جواب کے آگے کوئی بحث ممکن ہی نہیں تھی۔ تو یہ جدوجہد اپنے عروج پر کب پہنچی؟ فاطمہ جناح 1937 کے انتخابات کا ذکر کرتی ہے نا؟ جی، جب مسلم لیگ پہلی بار ملک گیر سطح پر الیکشن لڑ رہی تھی، اس وقت پارٹی اتنی منظم نہیں تھی اور عملی طور پر سارا بوجھ قائد اعظم کے کندھوں پر ہی تھا۔ وہ پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے تھے، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے تھے، اور ان تمام سفروں میں فاطمہ جناح ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور وہ بتاتی ہیں کہ ان جلسوں کا ماحول کیسا ہوتا تھا۔ کیسا ہوتا تھا؟ زندہ باد اور محمد علی جناح زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک ہجوم ایک قوم میں بدل رہا تھا۔ بالکل۔ پھر 1940 میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس کے بعد تو کام اور ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ گئیں، بے شمار۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ اس کے بعد کے 7 سال ان کی زندگی کے سب سے طوفانی سال تھے۔ مسلسل سفر، کام اور اس بوجھ نے ان کی صحت پر تباہ کو نثرات ڈالے۔ ان کا وزن مسلسل گر رہا تھا لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور اسی دوران نومبر 1940 میں پہلا بڑا وارننگ سائن سامنے آیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ دہلی میں اسمبلی سیشن کے لیے ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ انہیں کچھ دنوں سے ہلکا بخار تھا جسے وہ نظر انداز کر رہے تھے۔ اچھا۔ اچانک ٹرین میں ان کے سینے میں ایک ناقابل برداشت درد اٹھا۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ ایسا لگا جیسے کسی نے گرم لوہے کی سلاخ ان کے جسم میں چبو دی ہو۔ یا اللہ، یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے۔ ٹرین کے بیچ میں وہ کیسے مینج کر پائیں؟ فاطمہ جناح نے فوراً ٹرین کو ایک چھوٹے اسٹیشن پر رکوایا، گرم پانی کی بوتل منگوائی اور ٹکور کی۔ اس سے انہیں کچھ راحت ملی۔ دہلی پہنچ کر جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ پلوریسی کا اٹیک ہے۔ پلوریسی یعنی پھیپھڑوں کی جھلی کی سوزش؟ یہ تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جی، انتہائی تکلیف دہ۔ ڈاکٹر نے 2 ہفتوں کے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ اور ظاہر ہے انہوں نے وہ مشورہ نہیں مانا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ وہ صرف 2 دن بستر پر رہے اور تیسرے دن اسمبلی سیشن کے لیے چلے گئے۔ کمال ہے۔ فاطمہ جناح گیلری میں بیٹھی پریشان ہو رہی تھیں کہ وہ اس کمزوری میں کیسے بولیں گے، لیکن وہ لکھتی ہیں کہ جب قائد اعظم نے تقریر شروع کی تو ان کی کمزور آواز میں ایک عجیب توانائی آ گئی، جیسے ان کا مقصد ان کی بیماری پر حاوی ہو گیا ہو۔ بالکل۔ انہوں نے 1 گھنٹے سے زیادہ طویل شعلہ بیاں تقریر کی۔ لیکن اس کا ان کی صحت پر کیا اثر ہوا؟ بہت برا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، وہ ٹھیک سے سگریٹ بھی نہیں پکڑ پا رہے تھے۔ فاطمہ جناح کے مطابق پلوریسی کا یہ حملہ اس بیماری کا نقطہ آغاز تھا جس نے آخرکار ان کی جان لے لی۔ تو یہ ایک طرح کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد ان کی صحت کبھی پوری طرح بحال نہیں ہوئی؟ کبھی نہیں۔ اور یہ کمزوری اگلے ہی سال اپریل 1941 میں پھر پوری شدت سے ظاہر ہوئی جب وہ مدراس جا رہے تھے، مسلم لیگ کے اجلاس کے لیے۔ جی، اس بار معاملہ صرف درد کا نہیں تھا بلکہ جسم نے مکمل طور پر جواب دے دیا تھا۔ ٹرین میں چلتے ہوئے وہ اچانک گر پڑے۔ گر پڑے؟ جی، فاطمہ جناح نے گھبرا کر پوچھا تو انہوں نے صرف مسکرا کر کہا، بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اسٹیشن پر ڈاکٹر نے اسے مائلڈ نروس بریک ڈاؤن کہا، یعنی ذہنی اور جسمانی تھکن کی انتہا، اور پھر 1 ہفتے کے آرام کا مشورہ دیا ہوگا۔ دیا، اور اس مشورے کا بھی وہی حشر ہوا۔ اگلے ہی دن انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں 2 گھنٹے طویل تقریر کی۔ 2 گھنٹے؟ جی، اور اس تقریر میں انہوں نے پہلی بار پاکستان کے ہدف کو اتنی وضاحت سے بیان کیا کہ ہم شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں مکمل آزاد ریاستیں چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ایک طرف جسم ساتھ چھوڑ رہا ہے اور دوسری طرف ان کا ذہن مستقبل کا نقشہ اور زیادہ واضح کر رہا ہے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ جیسے جیسے جسم کمزور ہو رہا تھا، ان کا عزم اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ لوگ جلسوں میں ان کی پرجوش تقریریں سنتے تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ سٹیج سے اترنے کے بعد ان کا لیڈر کس قدر نڈھال ہوتا ہے۔ یہی ان کی زندگی کا المیہ تھا۔ اور پھر اگست 1947 میں پاکستان بن گیا۔ جب وہ کراچی کی سڑکوں سے گزرے تو لاکھوں کا ہجوم نعرے لگا رہا تھا۔ لیکن کسی کو خبر نہیں تھی کہ ان کا قائد اعظم اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ ان کی بھوک ختم ہو چکی تھی، راتوں کو نیند غائب تھی اور کھانسی اور بخار معمول بن چکے تھے۔ اور اس حالت میں بھی وہ ڈاکٹروں سے گریز کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب صرف اوور ورک کی وجہ سے ہے۔ جی،
ایک واقعہ ہے کہ ڈاکٹر رحمان نے انہیں ملیریا کا شبہ ظاہر کر کے دوا تجویز کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا مجھے ملیریا نہیں ہے، میں صرف تھکاوٹ کا شکار ہوں۔ یہ ایک طرح کا ڈینائل تھا شاید؟ شاید ڈینائل تھا، یا شاید وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کا جسم ان کے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وہ اسی حالت میں اکتوبر 1947 میں لاہور گئے، مہاجرین کے حالات کا جائزہ لینے؟ جی، اور وہاں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پہلی بار انہوں نے عوامی سطح پر موت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا موت سے نہ ڈرو، ہمارا مذہب ہمیں موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا سکھاتا ہے۔ ایک طرف وہ جسمانی طور پر ٹوٹ رہے تھے اور دوسری طرف ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنے کا دباؤ تھا۔ بالکل۔ اپریل 1948 میں شدید بیماری کے باوجود وہ اپنا وعدہ پورا کرنے پشاور گئے، اور وہاں سول آفیسر سے خطاب میں انہوں نے وہ تاریخی بات کہی جو آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ کون سی بات؟ کہ کسی بھی سیاسی دباؤ میں آئے بغیر ایمانداری سے اپنا فرض ادا کریں۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن آپ لوگ ریاست کا مستقل ستون ہیں۔ اور پشاور میں ہی وہ جلسے کے دوران بارش میں بھیگ گئے تھے نا؟ جی، لوگ بیٹھے رہے تو وہ بھی ان کے ساتھ بھیگتے رہے، جس کی وجہ سے اس رات انہیں شدید سردی لگی، کھانسی اور تیز بخار ہو گیا۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ یہ وہ ٹھنڈ تھی جو پھر کبھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی۔ یہ سفر ان کی صحت کے لیے آخری کیل ثابت ہوا۔ بالکل۔ جون 1948 میں سب کے اصرار پر وہ آرام کے لیے کوئٹہ چلے گئے۔ وہاں صحت کچھ بہتر ہوئی، لیکن 1 جولائی کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرنے انہیں دوبارہ کراچی آنا پڑا۔ اور اس سفر نے ان کی صحت پر پھر برا اثر ڈالا۔ بہت برا۔ افتتاحی تقریب کے دن وہ بہت کمزور تھے، ان کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس تو گئے، لیکن کوئٹہ کے بجائے زیادہ پرسکون جگہ زیارت منتقل ہو گئے۔ زیارت میں بھی ان کی صحت گرتی ہی جا رہی تھی۔ جی، اور آخر کار 21 جولائی 1948 کو وہ ایک مکمل میڈیکل چیک اپ کے لیے راضی ہو گئے۔ فاطمہ جناح نے فوراً لاہور سے ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بلایا۔ اور اس چیک اپ کے بعد وہ خبر سامنے آئی جو شاید سب سے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ جی، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے اور اگلے دن فاطمہ جناح کو بتایا کہ ٹیسٹ پازیٹیو ہیں۔ پھر انہوں نے قائد اعظم کو بتایا؟ جی، انہوں نے قائد اعظم کو بتایا کہ ان کے پھیپھڑوں میں پرانا انفیکشن ہے۔ قائد اعظم نے خاموشی سے سنا اور پھر براہ راست پوچھا، اس کا مطلب ہے مجھے ٹی بی ہے؟ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 1948 میں ٹی بی کا ڈائیگنوسس ایک طرح سے موت کا پروانہ سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، یہ ایک لا علاج مرض تھا۔ ڈاکٹر نے جب جواب نہیں دیا تو قائد اعظم نے پوچھا کہ یہ بیماری کب سے ہے؟ ڈاکٹر کا اندازہ تھا کہ کم از کم 2 سال سے۔ یہ جان کر بھی وہ پرسکون رہے؟ مکمل پرسکون۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں بدلا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ فاطمہ کو نہیں بتانا چاہیے تھا، آخر وہ ایک عورت ہے۔ یہ جاننے کے بعد بھی کہ انہیں ایک مہلک بیماری ہے، ان کا پہلا خیال اپنی بہن کی فکر تھی۔ یہی ان کے ضبط کی انتہا تھی۔ اس تشخیص کے بعد سخت علاج شروع ہوا۔ ایک انگریز نرس سسٹر فلس ڈنہم کو بھی رکھا گیا۔ اسی بیماری میں انہوں نے 14 اگست کو قوم کے لیے آزادی کی پہلی سالگرہ کا پیغام تیار کروایا۔ لیکن زیارت کی اونچائی ان کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ جی، ان کے کمزور دل کے لیے نقصان دہ تھی، تو ڈاکٹروں نے انہیں کوئٹہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوئٹہ میں ان کی حالت میں کچھ وقتی بہتری آئی؟ جی، وہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگے، فائلیں بھی دیکھنے لگے، لیکن اگست کے آخر میں ایک بہت ہی تشویشناک تبدیلی آئی۔ کیا؟ انہوں نے جینے میں دلچسپی ظاہر کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے فاطمہ جناح سے کہا، فاطی، اب میں جینا نہیں چاہتا، جتنی جلدی چلا جاؤں اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ تو بہت ہی تباہ کن لمحہ ہوگا جب ان کی فولادی قوت ارادی نے بھی جواب دے دیا۔ بالکل، جسم تو برسوں سے ہار مان رہا تھا، اب ان کی روح بھی تھک چکی تھی۔ 1 ستمبر کو انہیں ہیمریج ہوا اور ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں فوراً کراچی لے جانا چاہیے۔ ڈاکٹروں نے فاطمہ جناح کو بتا دیا تھا کہ امید بہت کم ہے؟ جی، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بہت کمزور آواز میں کہا، ہاں، مجھے کراچی لے چلو، میں وہیں پیدا ہوا تھا، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر 11 ستمبر کو ان کا آخری سفر شروع ہوا۔ جی، دوپہر کے وقت انہیں گورنر جنرل کے وائکنگ طیارے کے ذریعے کراچی لایا گیا۔ جب انہیں اسٹریچر پر جہاز میں لے جایا جا رہا تھا تو ایئر فورس کے عملے نے انہیں سلامی دی۔ انہوں نے سلامی کا جواب دیا؟ انتہائی کمزوری سے اپنا ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔ یہ ان کی آخری سلامی تھی۔
طیارہ شام 4:15 پر کراچی کے ماڑی پور ایئرپورٹ پر اترا۔ وہاں انہیں ایک ملٹری ایمبولینس میں گورنر جنرل ہاؤس لے جایا جا رہا تھا۔ فاطمہ جناح اور نرس ان کے ساتھ تھیں۔ وہ گھر سے صرف 4 میل دور تھے کہ ایمبولینس اچانک رک گئی۔ 1 منٹ، ایمبولینس رک گئی بیچ راستے میں؟ جی، ایمبولینس رک گئی۔ پتہ چلا کہ اس کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ یہ ناقابل یقین ہے، ملک کے بانی کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری لمحات میں۔ اور وہ ایک قیامت کا لمحہ تھا۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ اس دن کراچی میں ہوا بالکل بند تھی اور گرمی ناقابل برداشت تھی۔ یا خدا! مکھیاں ان کے چہرے پر بھن رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ انہیں ہٹا سکیں۔ 1 گھنٹے سے زیادہ کا اذیت ناک انتظار وہاں بیچ سڑک پر بے بسی کی حالت میں گزر گیا۔ کوئٹہ سے کراچی کا 2 گھنٹے کا سفر اور ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس کے چند میل کا فاصلہ طے کرنے میں بھی 2 گھنٹے لگ گئے۔ جی، گھر پہنچ کر انہیں بستر پر لٹایا گیا اور وہ سو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ جاگے، فاطمہ جناح کو دیکھا اور انہیں قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اور انہوں نے اپنے آخری الفاظ کہے۔ جی، انہوں نے اپنی تمام تر طاقت جمع کی اور سرگوشی میں کہا، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ان کا سر دائیں طرف ڈھلک گیا اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ فاطمہ جناح ڈاکٹروں کو پکارتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگیں۔ ڈاکٹروں نے آخری کوشش کی لیکن بے سود۔ پھر انہوں نے قائد اعظم کے پورے جسم کو سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا۔ اور کرنل الہی بخش؟ وہ فاطمہ جناح کے پاس آئے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ وہ رونا چاہتی تھیں لیکن ان کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ صدمے کی حالت میں اپنے بھائی کے بستر کے پاس فرش پر بے سدھ ہو کر گر گئیں۔ خبر پھیلتے ہی لوگوں کا ایک نا ختم ہونے والا سمندر گورنر جنرل ہاؤس کی طرف امڑ آیا۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ وہ وہیں بیٹھی رہیں، وقت اور جگہ کا احساس کھو چکی تھیں۔ انہیں بس اتنا یاد ہے کہ ایک بزرگ خاتون جنہیں وہ نہیں جانتی تھیں ان کے قریب آئیں اور ان کے کان میں قرآن کی وہ آیت پڑھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ عنوان ہے کاٹھیا واڑ سے کراچی تک۔ جی، اور یہ باب ایک بہت بڑے تاریخی واقعے کے پس منظر سے شروع ہوتا ہے، 1857 کی جنگ آزادی۔ صحیح، جسے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو پورے ہندوستان میں ایک سیاسی ہلچل تھی، لیکن فاطمہ جناح بتاتی ہیں کہ اس طوفان سے دور کچھ علاقے ایسے بھی تھے جہاں زندگی بالکل پرسکون تھی۔ جیسے کاٹھیا واڑ۔ جی، اور کاٹھیا واڑ کی بھی ایک چھوٹی سی ریاست گونڈل، وہاں کے جو ٹھاکر صاحب تھے وہ انگریزوں کے وفادار تھے، تو وہاں بغاوت کا کوئی خاص اثر نہیں پہنچا۔ اچھا، تو وہاں زندگی اپنی پرانی ڈگر پر چل رہی تھی، زراعت پر مبنی معیشت۔ جی، کپاس، گندم، جوار، باجرہ۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات کا ذکر ہے، گوندل کی مرچیں۔ اچھا۔ فاطمہ جناح ایک ذاتی یادداشت بھی بتاتی ہیں کہ شاید اسی وجہ سے ان کے گھر میں کھانوں میں مرچیں کچھ زیادہ ہی استعمال ہوتی تھیں۔ واہ، یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات واقعی اس دور کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اور اسی ریاست کے ایک چھوٹے سے گاؤں پنیلی میں قائد اعظم کے دادا پنجا بھائی رہتے تھے۔ وہ کسان نہیں تھے، ٹھیک، ان کا اپنا کاروبار تھا۔ جی بالکل، وہ کسان نہیں تھے، ان کا اپنا چھوٹا سا ہینڈلوم کا کاروبار تھا، جس کی وجہ سے ان کا شمار گاؤں کے خوشحال گھرانوں میں ہوتا تھا۔ پنجا بھائی کی 3 بیٹے تھے، والجی، نتھو اور سب سے چھوٹے جناح، جو قائد اعظم کے والد تھے۔ جی، جناح پنجا۔ وہ تقریباً 1857 میں پیدا ہوئے اور وہ اپنے بھائیوں سے کافی مختلف تھے۔ ان میں ایک ایمبیشن تھی، ایک آگے بڑھنے کی تڑپ تھی۔ انہیں پنیلی گاؤں چھوٹا لگتا تھا، بہت چھوٹا اور سست۔ ان کی نظریں تھیں بڑے شہر گونڈل پر۔ یہ کلاسک کہانی ہے نا، ایک نوجوان جو اپنے گاؤں سے نکل کر بڑے خواب دیکھنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور ان کے والد نے بھی ان کی اس خواہش کو پہچانا، انہیں کچھ رقم اور بہت سی نصیحتیں دے کر گونڈل بھیج دیا۔ جی، گونڈل بھیج دیا، اور جناح پنجا نے وہاں جا کر خود کو ثابت کیا۔ انہوں نے محنت اور کمال کی کاروباری سمجھداری دکھائی۔ اور کچھ ہی مہینوں میں اچھا خاصا منافع کما کر واپس بھی آ گئے۔ جی، یہ ان کی پہلی بڑی کامیابی تھی، لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ والدین ان کی کامیابی پر خوش تو تھے، مگر ساتھ ہی انہیں ایک فکر بھی ہو گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ شہر کی چکا چوند کہیں ان کے بیٹے کو خراب نہ کر دے۔
یہ اس دور کے والدین کی ایک عام تشویش تھی۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ فوراً شادی کر دو۔ بالکل، اس زمانے کا آزمودہ نسخہ۔ تو 1874 کے قریب دھفا گاؤں کی ایک لڑکی مٹھی بائی سے ان کی شادی کر دی گئی۔ یہی قائد اعظم کی والدہ تھیں۔ شادی کے بعد جنا پونجا کا کاروبار تو اور بڑھا، لیکن اب ان کے خواب بھی بڑے ہو گئے تھے۔ اب انہیں گندل بھی چھوٹا لگنے لگا تھا۔ انہوں نے بمبئی اور کراچی جیسے بڑے تجارتی مراکز کے بارے میں سن رکھا تھا، تو وہ سوچ رہے تھے کہ کہاں جائیں۔ اور پھر قسمت انہیں لے آئی کراچی۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس وقت کا کراچی تو بالکل مختلف ہوگا آج کے کراچی سے۔ بالکل۔ فاطمہ جناح نے جو منظر کشی کی ہے وہ آج تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ شہر کچھ علاقوں میں بٹا ہوا تھا، جیسے کھڈا، جہاں مچھلیاں سکھائی جاتی تھیں، جی، اور کھرادر، جہاں سمندر کا کھارا پانی گلیوں تک آ جاتا تھا، اور میٹھا در، جہاں پینے کا میٹھا پانی ملتا تھا۔ نام سے ہی ظاہر ہے۔ تو انہوں نے کھرادر میں نیو نہم روڈ پر 2 کمروں کا ایک فلیٹ کرائے پر لیا۔ جی، جو اس وقت کا بزنس ڈسٹرکٹ تھا۔ شروع میں مشکلات تو آئیں، لیکن جنا پونجا میں ایک خاص بات تھی۔ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے وہ سونا بن جاتی۔ ان کی کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جو اس دور میں بہت کم لوگوں کے پاس تھا، اور وہ تھا ان کا انگریزی زبان پر عبور۔ اچھا۔ اس زمانے میں مقامی تاجروں میں انگریزی جاننے والے نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رابطہ گراہمز ٹریڈنگ کمپنی کے برٹش جنرل مینیجر سے ہوا، اور اس ایک تعلق نے ان کے کاروبار کو بہت تیزی سے آگے بڑھایا۔ بالکل، کتاب سے ان کی شخصیت کا جو تاثر ملتا ہے وہ ایک سخت ڈسپلن والے انسان کا ہے۔ وہ صرف بزنس میں ہی نہیں، گھر میں بھی اصولوں کے پابند تھے۔ فاطمہ جناح بتاتی ہیں کہ وہ رات کو اپنی بیٹیوں کو خود انگریزی پڑھاتے تھے۔ جی، اور وہ فارسی بھی روانی سے بولتے تھے جو انہوں نے افغان تاجروں سے سیکھی تھی۔ ان کی فرم جنا پونجا اینڈ کو صرف ایک ٹریڈنگ کمپنی نہیں تھی، بلکہ لوگوں کے لیے غیر رسمی بینک کا کام بھی کرتی تھی، جو ان کی ساکھ کو ظاہر کرتا ہے۔ یقیناً۔ تو اسی خوشحالی کے دوران ان کے گھر پہلے بچے کی پیدائش متوقع تھی، 25 دسمبر 1876 اتوار کا دن۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن یہ خوشی ایک پریشانی کے ساتھ آئی۔ بچہ بہت کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ والدین کا پریشان ہونا تو فطری تھا، لیکن ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی کہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس بچہ پیدائشی طور پر کمزور ہے۔ اور اس بچے کا نام رکھا گیا محمد علی۔ جی، اور یہ نام بھی اپنے آپ میں ایک اہم انتخاب تھا۔ دیکھیں، ان کے خاندان کے نام تھے پونجا، والجی، نتھو۔ روایتی گجراتی نام۔ بالکل۔ محمد علی نام رکھنا شاید ایک وسیع تر مسلم شناخت کے ساتھ جڑنے کی ایک کوشش تھی۔ محمد علی اپنی والدہ مٹھی بائی کے بہت لاڈلے تھے۔ ان کے بعد 6 اور بچے ہوئے۔ جی، جب محمد علی کچھ بڑے ہوئے تو ان کی والدہ انہیں عقیقہ کی رسم کے لیے گانوڑ میں حسن پیر کی درگاہ پر لے جانا چاہتی تھیں۔ یعنی سر کے بال اتارنے کی تقریب۔ جی، والد جنا پونجا ایک عملی بزنس مین تھے۔ وہ اس لمبے سفر کے لیے ہچکچا رہے تھے، لیکن بیوی کے اصرار پر انہیں ماننا پڑا۔ اور یہ سفر ایک امتحان ثابت ہوا۔ کراچی سے ویراول تک کا بحری سفر شدید طوفان کی زد میں آ گیا۔ اس خطرناک لمحے میں والدہ نے منت مانی کہ اگر وہ سب خیریت سے پہنچ گئے تو وہ درگاہ پر ایک دن اضافی رک کر شکرانہ ادا کریں گی۔ اور کہتے ہیں کہ اس منت کے بعد طوفان تھم گیا۔ جی، اور وہ بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ وہاں سے بیل گاڑی پر گانوڑ پہنچے، جہاں حسن پیر کی درگاہ پر محمد علی کی عقیقہ کی رسم ادا کی گئی۔ رسم کے بعد پورا خاندان اپنے آبائی گاؤں پینیلی گیا، جہاں ایک بڑی دعوت دی گئی۔ کچھ ہفتے وہاں گزار کر وہ کراچی واپس آ گئے۔ اب محمد علی تقریباً 6 سال کے ہو چکے تھے اور ان کی تعلیم کا وقت آ گیا تھا۔ گھر پر ان کے لیے گجراتی پڑھانے کے لیے ایک استاد رکھا گیا، لیکن انہیں پڑھائی میں، خاص طور پر حساب میں، بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ ان کا سارا دھیان گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے پر ہوتا تھا، جہاں وہ ایک قدرتی لیڈر تھے۔ جب وہ 9 سال کے ہوئے تو انہیں اسکول بھیج دیا گیا، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ جی، ایک دن انہوں نے اپنے والد سے ایک ایسی بات کہی جو کسی بھی والد کو حیران کر دے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسکول نہیں جانا چاہتے، بلکہ دفتر جا کر کاروبار سیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل،
اور یہاں جنا پونجا کی سمجھداری دیکھنے والی ہے۔ انہوں نے غصہ کرنے کے بجائے بڑی حکمت سے انہیں اجازت دے دی۔ تاکہ وہ خود تجربے سے سیکھیں۔ جی، وہ جانتے تھے کہ کچھ سبق لیکچر سے نہیں سیکھے جاتے، اور یہ تجربہ محمد علی کے لیے آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ دفتر میں 2 مہینے بعد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ یہاں تو ہر کام پڑھنے لکھنے اور حساب کتاب کا ہے۔ اور ان کا کھیلنے کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا۔ آخر کار انہوں نے خود ہی اپنے والد سے کہا کہ وہ واپس اسکول جانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر والد نے انہیں زندگی کا وہ سبق سکھایا جو شاید انہوں نے کبھی نہیں بھلایا۔ جی، انہوں نے کہا، سیکھنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو اپنے بڑوں کے تجربے پر بھروسہ کرو، یا پھر خود غلطیاں کرو اور ٹھوکریں کھا کر سیکھو۔ میرا مطلب ہے یہ تو ان کی پوری شخصیت کا خلاصہ لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے تجربے سے سیکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ بالکل، یہ واقعہ گویا ان کی شخصیت کی پہلی جھلک تھی۔ اسکول واپسی پر وہ ایک بدلے ہوئے بچے تھے، اب وہ دل لگا کر پڑھتے تھے۔ لیکن حساب میں اب بھی کمزور تھے۔ والد پریشان تھے کہ یہ بزنس کیسے سنبھالے گا۔ مگر والدہ کو پختہ یقین تھا کہ میرا محمد علی ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ بعد میں والد نے انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کروا دیا۔ جی، اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی، لیکن یہاں بھی ان کا دل پڑھائی سے زیادہ کھیل کود، خاص طور پر گھڑ سواری میں لگتا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ خاندانی مداخلت ہوتی ہے۔ ان کی پھوپھے من بائی جو بمبئی میں رہتی تھیں، کراچی آئیں اور انہوں نے مشورہ دیا کہ محمد علی کو ان کے ساتھ بمبئی بھیج دیا جائے، شاید ماحول کی تبدیلی سے کچھ فرق پڑ جائے۔ انہیں بمبئی کے انجمن اسلام اسکول میں داخل بھی کرایا گیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد والدہ کو ان کی یاد ستانے لگی اور انہیں واپس بلا لیا گیا۔ واپس آ کر وہ پھر سندھ مدرسہ میں داخل ہوئے۔ وہ مسلسل اسکول بدل رہے تھے۔ وہ 15 سال کے ہو چکے تھے اور ان کے والد ان کے مستقبل کے بارے میں تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ اور پھر کہانی میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ جی، وہ برطانوی دوست گریہمز ٹریڈنگ کمپنی کے جنرل مینیجر ایک شاندار پیشکش لے کر آئے۔ انہوں نے محمد علی کو لنڈن میں اپنے ہیڈ آفس میں 3 سال کی اپرنٹس شپ کی آفر کی۔ جنا پونجا کے لیے یہ ایک خواب کے پورے ہونے جیسا تھا۔ انہیں لگا کہ یہ ان کے بزنس کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا بہترین موقع ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، ان کی والدہ میٹھی بائی۔ جی، وہ اپنے بیٹے کو 3 سال کے لیے 7 سمندر پار بھیجنے کے خیال سے ہی کانپ گئیں۔ وہ اس کے لیے بالکل راضی نہیں تھیں۔ بہت سمجھانے کے بعد وہ مانے، مگر ایک شرط پر۔ اور یہ شرط بھی اس دور کی ماں کی محبت اور خوف کی عکاسی کرتی ہے۔ شرط یہ تھی کہ محمد علی انگلینڈ جانے سے پہلے شادی کریں گے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ وہاں جا کر کسی انگریز لڑکی سے شادی نہ کر لیں۔ بالکل، والد بھی اس بات سے متفق تھے۔ والدہ نے خود ہی پنائلی میں اپنی ایک دور کی رشتہ دار لڑکی ایمی بائی کا انتخاب کیا۔ اب سوال یہ تھا کہ محمد علی، جو ہمیشہ اپنی مرضی کرتے تھے، کیا وہ اس فیصلے کو مانیں گے؟ اور حیرت انگیز طور پر وہ مان گئے۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ یہ شاید ان کی زندگی کا واحد بڑا فیصلہ تھا جو انہوں نے دوسروں کو اپنے لیے کرنے دیا۔ شاید یہ اپنی ماں کی محبت کا احترام تھا۔ شادی کی تیاریوں کے لیے انہیں سندھ مدرسہ سے اپنا نام کٹوانا پڑا۔ اسکول کے ریکارڈ میں وجہ بھی لکھی ہے، محمد علی جناح بھائی شادی کے سلسلے میں جا رہے ہیں۔ وہ پنیلی پہنچے جہاں شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس وقت محمد علی کی عمر صرف 16 سال تھی اور ان کی دلہن ایمی بائی 14 سال کی تھیں۔ شادی کے فوراً بعد ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ دلہن کے والدین چاہتے تھے کہ ایمی بائی کم از کم 1 مہینہ میکے میں رہیں، رواج کے مطابق۔ لیکن جنا پونجا کو کراچی واپسی کی جلدی تھی۔ جب بڑوں کی بات چیت ناکام ہو گئی تو صورتحال کو ایک 16 سالہ لڑکے نے سنبھالا۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا۔ جی، نوجوان محمد علی خود اپنے سسرال گئے اور بڑی مضبوطی سے اپنا موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کراچی جا رہے ہیں اور پھر یورپ روانہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو ابھی بھیجنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جب چاہیں بھیج دے۔ اس 2 ٹوک بات نے مسئلہ حل کر دیا۔ یعنی صرف 16 سال کی عمر میں ان میں وہ کلیئرٹی آف تھاٹ موجود تھی۔ اور صرف یہی نہیں، ایک اور روایت پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا۔ بہو کو سسر کے سامنے گھونگھٹ کرنا ہوتا تھا۔ محمد علی نے اس پرانی رسم کو ختم کرنے پر زور دیا اور ان کے والد نے بھی ان کی حمایت کی۔ یہ ان کی جدید سوچ کی ابتدائی مثال ہے۔ آخرکار لندن روانگی کا دن آ گیا۔ یہ ایک بہت جذباتی منظر تھا، خاص طور پر ان کی والدہ کے لیے۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا،
میرا دل کہتا ہے کہ میں تمہیں انگلینڈ سے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گی۔ اور بدقسمتی سے ان کا یہ خدشہ سچ ثابت ہوا۔ محمد علی نے اپنی والدہ کو گلے لگایا، جو ایک بہت ہی جذباتی لمحہ تھا، اور پھر اپنی والدہ کی دعاؤں کے سائے میں وہ ایک نئے مستقبل کی طرف اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب بزنس مین بیکمز اے بیرسٹر، تو کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کی 90 کی دہائی سے۔ جی، ایک 16 سالہ نوجوان محمد علی انگلستان جانے والے بحری جہاز پر سوار ہے۔ آج شاید یہ عام بات لگے، لیکن اس دور میں نہیں، بالکل عام بات نہیں تھی۔ کسی ہندوستانی نوجوان کے لیے اکیلے اتنا لمبا سفر کرنا یہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ تھا۔ اور اسی وجہ سے جہاز پر موجود دوسرے مسافر بھی حیران تھے۔ بہت حیران تھے، مطلب ایک 16 سال کا لڑکا بغیر کسی سرپرست کے ہزاروں میل کا سفر کر رہا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انگریز مسافر ان کے بارے میں بڑے متجسس تھے، لیکن ان کی خود اعتمادی نے سب کو بہت متاثر کیا۔ بالکل، اور اسی سفر میں ان کی ملاقات ایک بزرگ انگریز مسافر سے ہوئی۔ جی ہاں، وہ اس نوجوان کی ذہانت اور خود اعتمادی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جناح کو ایک طرح سے اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور انہیں لندن کی زندگی کے بارے میں، وہاں کے آداب کے بارے میں بڑے مفید مشورے دیے۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے پورٹ سعید کا، جو بظاہر معمولی ہے لیکن ان کی شخصیت کی گہرائی دکھاتا ہے۔ جی، وہ جیب کتروں والا قصہ ہے نا؟ جی بالکل، اس انگریز دوست نے انہیں خبردار کیا کہ بھائی یہاں جیب کتروں سے ہوشیار رہنا۔ لیکن جناح نے اسے صرف ایک وارننگ کے طور پر نہیں لیا، انہوں نے اسے اپنی چوکسی اور ذمہ داری کے لیے ایک چیلنج سمجھا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ اکیلے شہر گھومنے نکل گئے، اور جب واپس آئے تو فخر سے اپنے دوست کو اپنا بٹوا دکھایا کہ دیکھیں یہ بالکل محفوظ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جیت تھی، لیکن اس نے ان کے اندر ذمہ داری کے احساس کو اور پختہ کر دیا۔ یہ صرف ایک بٹوے کی کہانی نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان کے مستقبل کے انداز کی پہلی جھلک ہے۔ ہر تفصیل پر نظر رکھنا، کسی بھی مشورے کو ایک چیلنج سمجھنا، اور کبھی کمزوری نہ دکھانا۔ وہ انگریز کا مشورہ، زندگی میں ہر چیز میں محتاط رہنا بہتر ہے، ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ اچھا، جب وہ لندن پہنچے تو شہر کی شان و شوکت سے تو بہت متاثر ہوئے، لیکن ایک ہوٹل میں ان کا استقبال کچھ اچھا نہیں ہوا۔ جی، وہ کلرک والا واقعہ۔ استقبالیہ کلرک نے اس کم عمر ہندوستانی لڑکے کو شک کی نگاہ سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم کمرے کا خرچ برداشت کر سکو گے؟ یہ لمحہ کسی بھی نوجوان کا حوصلہ توڑ سکتا تھا، لیکن جناح نے اس تعصب کا جواب اپنے مخصوص پر اعتماد انداز میں دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل، لیکن مجھے امید ہے کہ چارجز مناسب ہوں گے۔ یعنی انہوں نے نہ صرف سوال کا جواب دیا، بلکہ بات کا رخ موڑ کر سروس کے معیار پر سوال اٹھا دیا۔ یہ ان کی حاضر جوابی تھی، وہ کسی کو نفسیاتی طور پر خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے تھے۔ بالکل۔ لندن میں ابتدائی دن آسان نہیں تھے، شدید سردی تھی، تنہائی تھی، گھر کی یاد۔ انہیں گریہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر میں اپرینٹسشپ کے لیے روزانہ پیدل بھی چلنا پڑتا تھا۔ لیکن یہاں ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے تھے۔ انہوں نے خود بھی کہا ہے اس بارے میں۔ جی، انہوں نے بعد میں کہا کہ میں جوان اور تنہا تھا، لیکن جلد ہی میں لندن کی زندگی کا عادی ہو گیا اور اسے پسند کرنے لگا۔ انہوں نے شکایت نہیں کی، بلکہ نئے ماحول کو سمجھا اور اس میں اپنی جگہ بنائی۔ اور پیسے بچانے کے لیے وہ ہوٹل سے نکل کر ایک فیملی کے ساتھ بطور پیئنگ گیسٹ رہنے لگے۔ جی، کینسنگٹن میں۔ اور اسی دوران ان کی سوچ میں ایک بہت بڑی، ایک انقلابی تبدیلی آ رہی تھی۔ ہاں، یہ بہت اہم موڑ ہے۔ وہ گراہمز میں کام تو کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ والد کے کاروبار کو سنبھالنا ایک بہت ہی محدود راستہ ہے۔ ان کے عزائم اس سے کہیں بڑے تھے۔ وہ صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں بننا چاہتے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایک لیڈر بننا چاہتے تھے، ایک ایسی شخصیت جس کی آواز سنی جائے، جس کا معاشرے پر اثر ہو۔ انہیں احساس ہوا کہ کاروبار انہیں پیسہ تو دے سکتا ہے، لیکن وہ مقام نہیں دے سکتا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اور اس مقام کا راستہ انہیں قانون میں نظر آیا۔ اور قسمت نے بھی ساتھ دیا۔ انہیں پتہ چلا کہ لٹل گو کے نام سے جو داخلہ امتحان ہے، اسے پاس کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ اس کے بعد قوانین بدل جائیں گے اور بیرسٹر بننے میں مزید 2 سال لگیں گے۔ بالکل۔ تو انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گراہمز کی نوکری چھوڑی اور قانون کی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے لندن کے کئی انز آف کورٹ دیکھے، لیکن انہوں نے لنکنز ان کا انتخاب ایک بہت ہی خاص وجہ سے کیا۔ اور یہ وجہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ انہوں نے خود بتایا
کہ لنکنز ان کے مرکزی دروازے پر دنیا کے عظیم ترین قانون دانوں کی ایک فہرست تھی۔ اور اس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی کندہ تھا۔ جی ہاں، ایک اجنبی ملک میں اپنی تہذیب اور مذہب کی یہ نمائندگی دیکھ کر انہیں فخر کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً اسی ادارے میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ اپنی جڑوں سے کتنے مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ بالکل۔ لیکن اس فیصلے پر گھر سے، خاص طور پر والد صاحب کی طرف سے شدید رد عمل آیا۔ بہت شدید۔ جب انہوں نے خط لکھ کر بتایا تو والد صاحب سخت ناراض ہوئے اور انہیں فوراً کاروبار میں واپس آنے کا حکم دیا۔ 17 سال کی عمر میں والد کے خلاف جانا، اور وہ بھی ہزاروں میل دور بیٹھ کر، یہ آسان نہیں رہا ہوگا۔ یہ ان کی خود انحصاری کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے جوابی خط میں بڑے احترام سے اپنا موقف بیان کیا، تعلیم مکمل کرنے کی اجازت مانی اور ایک غیر معمولی وعدہ کیا کہ وہ اب مزید پیسے نہیں مانگیں گے۔ جی، اور اپنا خرچ خود اٹھائیں گے۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، یہ ان کی طرف سے اپنی زندگی کی ذمہ داری مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں لینے کا اعلان تھا۔ اور اسی دوران انہیں ذاتی طور پر بہت بڑے صدموں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت بڑے۔ لندن میں ہی انہیں خبر ملی کہ ان کی کم عمر اہلیہ ایمی بائے کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ اور والدہ کی وفات کا صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ وہ گھنٹوں روتے رہے۔ یہ واقعہ ان کے اس حساس پہلو کو سامنے لاتا ہے جو ان کی مضبوط شخصیت کے پیچھے کہیں چھپا ہوا تھا۔ اور ستم ظریفی یہ کہ اسی دوران ان کے والد کا کاروبار بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ یعنی 18 سال کی عمر میں وہ اپنی والدہ، بیوی اور خاندانی خوشحالی سب کچھ کھو چکے تھے۔ اتنے بڑے ذاتی صدموں کے بیچ لندن میں ان کی روزمرہ کی زندگی کو ڈریک فیملی نے سہارا دیا۔ جی، جن کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ مسز ڈریک ان سے بہت شفقت سے پیش آتی۔ ان کی بیٹی مس ڈریک جناح میں خاصی دلچسپی لیتی تھی۔ لیکن یہاں بھی ان کے کردار کی مضبوطی نظر آتی ہے۔ وہ کرسمس پارٹی والا قصہ۔ ہاں، وہ بہت مشہور ہے۔ جب مس ڈریک نے مغربی روایت کے مطابق انہیں بوسہ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے بڑی شائستگی سے منع کر دیا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ یہی کہ یہ ہمارے معاشرے میں جائز نہیں۔ مطلب وہ نئے ماحول میں گھل مل تو رہے تھے، لیکن اپنی اقدار اور اصولوں پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا، یہاں ایک بات بہت اہم ہے، وہ صرف قانون کی کتابیں نہیں پڑھ رہے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت برٹش میوزیم کی لائبریری میں گزرتا۔ وہ ہائیڈ پارک کارنر پر مقررین کو سنتے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہاؤس آف کامنز کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے۔ یہ ان کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود ساختہ سیاسی تعلیم تھی۔ وہ صرف قانون دان نہیں بن رہے تھے، وہ پارلیمانی نظام کو سمجھ رہے تھے، جمہوریت کی روح کو سمجھ رہے تھے، بحث و مباحثے کے فن کو سمجھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ سلطنت برطانیہ چلتی کیسے ہے۔ بالکل، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، طاقت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تعلیم تھی جو قانون کے کسی کالج میں نہیں مل سکتی تھی، اور اسی نے ان کے مستقبل کی بنیاد رکھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب یہ نظریاتی تعلیم عملی سیاست سے ٹکرائی۔ دادا بھائی نوروزی کا الیکشن؟ جی، جو ایک ہندوستانی تھے اور برطانوی پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، جناح نے ان کی مہم میں ایک پرجوش رضاکار کے طور پر کام کیا۔ اور اسی مہم کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے ان کی سوچ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم لارڈ سیلزبری نے دادا بھائی کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں ایک کالا آدمی کہا۔ ایک نسل پرستانہ ٹپڑی۔ جی، اور یہ بات جناح کے دل پر لگی۔ انہوں نے بعد میں کہا، اگر دادا بھائی کالے تھے تو میں ان سے زیادہ کالا تھا۔ اس دن سے میں ہر قسم کے نسلی امتیاز کا ناقابل مصالحت دشمن بن گیا۔ یہ ان کی سیاسی بیداری کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اور پھر کتاب میں ایک ایسی بات سامنے آتی ہے جس نے مجھے بالکل حیران کر دیا۔ ہم جناح کو ایک بہت سنجیدہ شخصیت کے طور پر جانتے ہیں، لیکن کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اداکار بننا چاہتے تھے؟ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ وہ شیکسپیئر کے ڈراموں کے دیوانے تھے، اکثر لندن کے تھیٹروں میں ڈرامے دیکھنے جاتے۔ اور انہوں نے ایکٹنگ میں جانے پر سنجیدگی سے غور بھی کیا۔ جی، اور ان کا خواب تھا کہ وہ مشہور اولڈ وک تھیٹر میں رومیو کا کردار ادا کریں۔ یہ ان کی شخصیت کے اس تخلیقی اور فنکارانہ پہلو کو دکھاتا ہے جس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے۔ خیر، یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا۔ وہ ہندوستان کے سب سے کم عمر بیرسٹر بن کر واپس لوٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے
کہ ان کی بینک پاس بک سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کراچی کے بجائے بمبئی میں پریکٹس کرنے کا فیصلہ لندن میں ہی کر لیا تھا۔ کراچی واپسی پر منظرنامہ بہت بدل چکا تھا، بہت زیادہ۔ والد کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور خاندان شدید مالی بحران کا شکار تھا۔ ایک طرف سب سے کم عمر ہندوستانی بیرسٹر بننے کا اعزاز تھا، تو دوسری طرف خاندان کو سہارا دینے کی بھاری ذمہ داری۔ اور انہوں نے ایک اور مشکل فیصلہ کیا۔ والد کی خواہش کے خلاف انہوں نے کراچی میں پریکٹس کرنے سے انکار کر دیا اور بامبے چلے گئے۔ کیونکہ بامبے اس وقت وکالت کا مرکز تھا، وہ ناکامی اور خاندانی مشکلات کے سائے میں اپنا کریئر شروع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بامبے میں کامیابی فوری نہیں ملی۔ پہلے 3 سال دل شکن جدوجہد کے تھے۔ 3 اذیت ناک سال۔ ان کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، کوئی آمدنی نہیں تھی۔ وہ روزانہ ایک اچھے لباس میں عدالتوں کے چکر لگاتے تاکہ لوگ انہیں ایک کامیاب وکیل سمجھیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے پہلے بریف کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ ان کے صبر، خودداری اور استقامت کا اصل امتحان تھا۔ وہ شدید مالی مشکلات میں تھے، لیکن انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی۔ اور پھر وہ موقع آیا۔ جی، وہ موقع سماجی رابطوں کے ذریعے آیا۔ ایک دوست نے انہیں بمبئی کے قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل مسٹر میک فرسن سے ملوایا۔ اور میک فرسن ان سے بہت متاثر ہوئے۔ بہت زیادہ۔ وہ اس نوجوان کی ذہانت اور قانون پر گرفت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جناح کو اپنے چیمبر میں کام کرنے اور اپنی ذاتی لائبریری استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ بہت بڑی بات تھی۔ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز انگریز کا کسی نوجوان ہندوستانی بیرسٹر کو اس طرح سپورٹ کرنا بہت غیر معمولی تھا۔ اس ایک موقع نے جناح کے لیے تمام دروازے کھول دیے۔ جلد ہی ان کی قابلیت کی دھوم مچ گئی۔ انہیں ایک عارضی پریزیڈنسی میجسٹریٹ کی نوکری کی پیشکش ہوئی۔ اور انہوں نے اتنی شاندار کارکردگی دکھائی کہ مدت پوری ہونے پر انہیں 1500 روپے ماہانہ کی مستقل نوکری کی پیشکش کی گئی، جو اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ تو یہاں ایک دو رہا تھا، مالی تحفظ یا اپنے خوابوں پر ایک بہت بڑا جوا، اور انہوں نے جوا کھیلا۔ ان کا جواب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، نہیں شکریہ جناب، میں جلد ہی ایک دن میں اتنی رقم کمانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ یہ ان کی خود اعتمادی کی انتہا تھی۔ بالکل۔ برسوں کی جد و جہد اور فاقوں کے بعد جب مالی استحکام ان کے سامنے تھا تو انہوں نے اسے ٹھکرا کر اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا۔ اس واقعے کے بعد ان کا کیریئر واقعی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ جی، انہوں نے شاندار دفتر بنایا اور سب سے پہلے اپنے والد اور خاندان کو بمبئی بلا کر ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ وہ وعدہ جو انہوں نے لندن میں کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ بالکل۔ اور انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں عزت اور وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ مسٹر سٹرنگ مین والا واقعہ؟ جی، جب ایک سینئر انگریز بیرسٹر نے ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ اپنایا تو انہوں نے اس سے ہر قسم کا پیشہ ورانہ رابطہ ختم کر دیا۔ اسی طرح جب جسٹس مرزا نے عدالت میں ان کی تضحیک کی کوشش کی تو انہوں نے نہ صرف جج کو بھرپور جواب دیا بلکہ یہ اصول بنا لیا کہ وہ آئندہ کبھی اس جج کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ ان واقعات نے کیا ثابت کیا؟ سودے بازی نہیں کرتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں ہم نے ایک نوجوان کے سفر کو دیکھا جو کاروبار سیکھنے نکلا لیکن اپنی امنگوں کی پیروی میں بیرسٹر بن گیا۔ اس نے تنہائی، ذاتی صدمات اور مالی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اپنی غیر